बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ख्वाब नगरी यूट्यूब चैनल। हम आपके लिए लेके आए हैं आपके फेवरेट नावल आशियाना की नई किस्त। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी आज की किस्त की जानिब। आशियाना बाय सना मोइन चिश्ती, एपिसोड 4। आदिल कॉलेज जा चुका था। हरम बाबा जान के पास थी। उसने नाश्ता भी वहीं किया था। शराफत साहब और नाजिया बेगम शबाना के पास थे। नाजिया फूफो और शबाना किचन में बैठी बातें करने में मसरूफ़ थीं। ज़रा लिहाज और मुरवत नहीं है इस लड़के में। खुद तो सुबह सुबह उठकर नाश्ता भी कर लिया और हमें सिर्फ चाय पर टरखा दिया। वो भी मुझे लगता है बाबा जान ने कहा होगा, वरना ये लड़का तो किसी को अपना बुखार ना दे। फुप्पो आदिल को कोसने में मसरूफ़ थी। क्या बताएं फुप्पो, अगर मैं कुछ कहूँ तो सब कहेंगे भाभी बुरी है। दादा जान की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। आदिल के सिवा इन्हें कुछ नज़र ही नहीं आता। इसके प्यार में दादा जान सब भूल गए। कामिल बड़ा था इस घर का, उसका भी हक बनता है, मगर उन्होंने सब कुछ आदिल को दे दिया। शबाना को भी मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। तुम तो हो ही बेवकूफ़, कुछ कहती ही नहीं हो। अरे कामिल के कान में ये बात डालो कि वो बाबा जान से अपना हक मांगे। उन्होंने अपना नादिर मशवरा पेश किया। कामिल की तो रहने ही दे फुप्पो, इन्हें तो भाई के आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली। खैर छोड़ें, आप बताएं आपकी बहू के कैसे मिजाज हैं। इसके बिगड़े मिजाज मुझे दुरुस्त करने आते हैं। 3 साल हो गए शादी को, एक पोता तक नहीं दे सकी हमें। अकड़ किस बात की दिखाएगी। वो मगरूर लहजे में कहने लगी। अब उन दोनों की तोपों का रुख फुप्पो की बहू की जानिब था। तुम कब से मेरे पास बैठी हो, उकता जाओगी। अगर तुमने रूमी या शबाना की तरफ जाना है तो चली जाओ, थोड़ी देर दिल बहल जाएगा। नहीं नाना जान, आपकी बातें सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपके पास बैठना। वो मुस्कुराते हुए बोली। जब बूढ़े नाना की बातों से बोर हो जाओ तो बता देना। वो हंसते हुए बोले तो हरम भी मुस्कुरा दी। मेरी बेटी के पेपर ठीक हो गए थे? जी अच्छे हो गए थे। इंशाल्लाह मेरी बेटी के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता होने में फ़र्क है। अगर तुम 5 जमातें भी पढ़ जाओ तो पढ़ना लिखना सीख जाओगी, लेकिन इल्म याफ्ता तो तुम तब ही बनोगी जब सही गलत की पहचान होगी। अगर एक आला दर्जे का अफसर कुर्सी पर बैठता है और गरीब को कदमों में बिठाता है तो वो ऑफिसर उस आदमी से ज़्यादा जाहिल है। जो बच्चे पढ़ लिख कर माँ बाप को कहते हैं कि आपको क्या पता, आप कौन सा पढ़े लिखे हैं, तो बेटा बच्चे भी पढ़ लिख कर भी जाहिल हैं। हमेशा याद रखना, जिस दरख्त पे फल लगता है वो झुका हुआ होता है, ऐसे ही वो इंसान जिसके पास ज़्यादा इल्म होता है वो दूसरों के साथ शफीक और मददगार होता है। वो बहुत गौर से इनकी बातें सुन रही थी। कहते हैं बुजुर्ग चलती फिरती दरसगाह होते हैं। हरम को ये बात अपने नाना जान की बातें सुनकर दुरुस्त लगी थी। हरम बेटा, ये दुनिया जैसी नज़र आती है वैसी है नहीं। लोगों के कई चेहरे होते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर हमारे हमदर्द और मुखलिस नज़र आते हैं, दर हकीकत वो हमारे साथ इतना बुरा कर रहे होते हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये दुनिया बड़ी जालिम है बेटा। किसी पर भी अंधा एतमाद ना करना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। आज इनका दिल कह रहा था वो हरम को दुनिया की ऊंच नीच से आगाह करें,
وہ جانتے تھے حرم بہت معصوم ہے۔ بابا جان، ذرا میں اور شرافت صاحب الیاس بھائی کے گھر چکر لگا کر آئیں۔ کل بھابھی بھی کافی اصرار کر رہی تھی۔ نازیہ پھپھو نے بابا جان سے کہا، ہماری بیگم کو آپ کو 1 گھنٹے کا کہہ کر جائیں گی مگر لگائیں گی 2 گھنٹے۔ شرافت صاحب نے کہا، شرافت صاحب آپ کو تو بہانہ چاہیے بات بنانے کا۔ وہ منہ بگاڑتی ہوئی بولی، حرم بیٹا تم نے جانا ہے ساتھ تو چلی جاؤ۔ بابا جان نے خاموش بیٹھی حرم کو مخاطب کیا، ٹھیک ہوں میں یہیں آپ کے پاس ہی بیٹھ جاؤں گی۔ بابا جان کو اس میں اپنی چھوٹی بیٹی کی جھلک نظر آتی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کے جیسی تھی، حساس اور معصوم، ان کا خیال رکھنے والی۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی، جبکہ نازیہ بچپن سے ہی لاپرواہ تھی۔ یہ نہیں تھا اسے اپنے ماں باپ سے لگاؤ یا محبت نہیں تھی، بس اسے جتانا نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رومی ان کے پاس آ گئی۔ حرم نے ہی بابا جان کو دوپہر کا کھانا جو عادل بنا کر گیا تھا اور دوائیں دیں۔ اب ظہر کا وقت ہونے والا تھا۔ خالہ خالو ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ عادل آ گیا تھا، احمد بھی اس کے ساتھ تھا۔ احمد تمہاری امی ہماری طرف ہے، آ جاؤ ہم چلیں۔ احمد کو اپنے گھر کی جانب جاتا دیکھ کر رومی نے کہا، حرم پھر آؤں گی، اللہ حافظ۔ وہ حرم سے کہتی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بابا جان کو تم نے ٹائم پر دوا دے دی تھی؟ رومی کے جاتے ہی عادل نے اس سے استفسار کیا۔ جی، حرم کا مخصوص جواب۔ کتنے بجے دی تھی؟ اگلا سوال آیا۔ دوپہر کی 1 بجے۔ کھانا کھایا تھا انہوں نے یا نہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے تفتیش کر رہا تھا۔ جی، یخنی اور پھل دیے تھے۔ وہ برآمدے میں آیا تو بابا جان بیٹھے تھے۔ عادل نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں۔ میری بیٹی میرے پاس تھی، اس نے اتنا خیال رکھا ہے میرا۔ وہ حرم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا دی۔ عادل نانا نواسی کی اس بورڈنگ پر جل بھن کر رہ گیا۔ اس سے بھلا کہاں برداشت تھا؟ بابا جان اس کے علاوہ کسی اور کو اہمیت دیتے؟ میں ہی آپ کی بیٹی کو آپ کا خیال رکھنے کا کہہ کر گیا تھا، وہ جتانا نہ بھولا۔ اس کی بات پر حرم کا منہ کھل گیا۔ کتنا بے مروت تھا وہ! اگر وہ نہ کہتا تو کیا وہ بابا جان کا خیال نہ رکھتی؟ وہ اس کو ایسی لڑکی سمجھتا تھا، بدتمیز نہ ہو تو؟ اس نے دل میں سوچا۔ انہیں یہاں آئے 5 دن گزر گئے تھے۔ بابا جان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ وہ لوگ 2 دن بعد واپس جانے والے تھے۔ عادل کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، وہ اس میں بزی تھا۔ حرم جب سے یہاں آئی تھی وہ بابا جان کا اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ ان کو دوائیں اور دوپہر کا کھانا وہی دیتی تھی، مگر جب عادل خود گھر ہوتا تو ان کا خیال رکھتا تھا۔ آج عادل کا ٹیسٹ تھا۔ وہ اس وقت کلاس میں بیٹھا ٹیسٹ دینے میں مصروف تھا جب ایک لڑکا ان کی کلاس میں آیا۔ اس نے ٹیچر سے کچھ کہا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سر کلاس کی جانب متوجہ ہوئے۔ عادل عباس، آپ کو سر عمر بلا رہے ہیں، ان کی بات سن لیں۔ آپ کا ٹیسٹ کتنا رہتا ہے؟ سر نے اسے اطلاع دیتے ساتھ ٹیسٹ کے بارے میں استفسار کی۔ 3 کوسچنز باقی ہیں سر۔ اوکے، آپ اپنا پیپر مجھے پکڑا دیں اور سر کی بات سن لیں۔ اس نے اپنا پیپر سر کے حوالے کیا اور کلاس سے باہر نکلتے سر عمر کے آفس کی جانب بڑھا۔ آفس کے باہر رکتے اس نے ناک کیا۔ یس کم ان، اجازت ملتے وہ اندر داخل ہوا۔ عادل، آپ کے گھر سے کال آئی تھی آپ کے بھائی کی۔ آپ کے دادا کی طبیعت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہیں، تو انہوں نے آپ کو بھیجنے کا کہا ہے۔ سر نے اسے پوری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کی بات سنتے ہی اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات ابھرے۔ سر، کیا میں بھائی سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ان سے کہا۔ بالکل۔ سر نے اپنا فون اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے فوراً کامل کا نمبر ڈائل کیا۔ کامل نے اسے ہسپتال کا نام بتاتے پہنچنے کا کہا۔ سر، تھینک یو سو مچ۔
اس نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، آپ جیسے فرما بردار شاگرد کے لیے ٹیچر کچھ کر کے اچھا لگتا ہے۔ میں نے سر سے بات کر کے لیو لے لی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ کالج کا ٹاپر ہونے کے ساتھ ساتھ تمام ٹیچرز کا فیورٹ تھا۔ وہ ہمیشہ ٹیچرز کی عزت کرتا تھا، کبھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح پیٹھ پیچھے نہ ان کا مذاق اڑاتا نہ ہی ان سے بحث کرتا تھا۔ یہ اس کی بات سب کو متاثر کرتی تھی۔ ونس اگین تھینک یو سر۔ وہ ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرتے وہاں سے نکلا۔ کالج سے ہسپتال کا سفر اس نے کیسے طے کیا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ہسپتال پہنچا، وہاں سے سیدھا کامل کی بتائی جگہ پر آیا۔ سامنے ہی راہداری میں کامل اور چچا جان کھڑے تھے۔ کیا ہوا بابا جان کو؟ وہ ان کے قریب آتا بے قراری سے سوال کرنے لگا۔ بی پی اچانک سے شوٹ کر گیا ان کا۔ ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں، دعا کرو، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کامل نے اس کا گال تھپتھپاتے تسلی دی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ میرے بابا جان کیسے ہیں؟ وہ ڈاکٹر سے بے تابی سے سوال کرنے لگا۔ اب ان کا بی پی کچھ حد تک کنٹرول ہو چکا ہے، لیکن کچھ گھنٹے ہم ان کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے۔ ساتھ ان کے کچھ ٹیسٹ بھی کروانے ہیں تاکہ پتہ چل سکے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر نے ان کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر، کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے جس کے لیے یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ؟ عادل نے دل میں سوال کرتے ڈھیروں خدشات تھے۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹیسٹ کے بعد ہی واضح طور پر بات کہی جا سکتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایک میرے ساتھ آ جائے۔ ڈاکٹر اس نوعمر لڑکے کو پریشان دیکھ کر بات ٹال گئے۔ تم یہیں رکو بابا جان کے پاس، میں جاتا ہوں۔ کامل نے اس کو وہیں رکنے کا بولتے ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ عادل اندر آیا تو بابا جان دواؤں کے زیر اثر سونے میں مصروف تھے۔ عادل نے ان کے پرشفیق چہرے کو دھندلائی نظروں سے دیکھا۔ بمشکل خود کو رونے سے روکا۔ وہ ان کے قریب بیٹھتے، ان کے ہاتھ پر بوسہ دیتے۔ ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا، جیسے ان کو کھونے سے ڈر رہا ہو۔ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عادل نے مڑ کر دیکھا تو چچا جان نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ فکر نہ کر، بابا جان ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس نے سر ہلایا، دل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سہما ہوا تھا۔ آخر بابا جان ہی تو اس کا سب کچھ تھے۔ جی تو ریڈرز، یہ تھی آشیانہ کی چوتھی قسط۔ امید ہے آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ کون سا کیریکٹر آپ کا فیورٹ ہے اب تک، اور کون سا کیریکٹر ایسا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے، اور شبانہ کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ کل ہم ہوں گے نئی قسط کے ساتھ حاضر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔